अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए नावल लाई हूँ इसका नाम है हूना फिर पगली और इसकी मुसन्निफ़ है मैमूना खुर्शीद। तो बढ़ते हैं अपने नावल की पहली किस्त की जानिब। वहाज हसन जा मेहमानों से फारिग होकर जब अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़े तो इनके दिल की धड़कनों में ना कोई तूफ़ान मौजूद था और ना ही वजूद में हलचल, न चाल में सरमस्ती थी और ना ही अंदाज से सरगोशी झलक रही थी। हद तक के फूलों और खुशबुओं से मुअत्तर सजा सवरा घर भी इसके सोए हुए जज्बात में महशर बर्पा ना कर सका। और करता भी क्यों? एहसास ताल्लुक़ से वाबस्ता होते हैं, रिश्तों से मुंसलिक होते हैं। जब रिश्ता ही ख़त्म था तो फिर जज्बे क्यों कर जन्म लेते? इनके दिल में तो ये तक एहसास ना था कि जब इसे इतनी अनोखी रोनुमाई मिलेगी तो इसकी कैफियत क्या होगी। वो बड़े आम से अंदाज में कमरे में दाखिल हुए। मान निगाह बेड पर पड़ी। वो बेड पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने तहय्युर से एड़ियों के बल घूमकर देखा। वो सोफ़े पे सादा सूती लिबास में साफ सुथरे चेहरे के साथ बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ऑफिस में बैठी हो, जैसे अभी अभी कोई मातहत कोई फ़ाइल लेकर आएगा और वो साइन करके उठ जाएगी। इनकी पेशानी पर यक्कल कई लकीरें उभरी। बड़े तीखे चतून से इसे देखा, फिर चुपते हुए लहजे में बोले, आपके ड्रामे की अभी कितनी किस्तें बाकी हैं? मुझे एक बार ही बता दीजिए। इसकी हरकत पर वो अंदर ही अंदर इस तरह तिलमिलाए थे जैसे शेर को सवा शेर मिल गया। इसने एक गर्म सी निगाह इन पर डाली। कुछ कहना चाहा था लेकिन वो टाई की नौक ढीली करते हुए इसे तहक़ीर भरी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, ये जो लिबास तब्दील करके चेहरे से रंगो रोगन उतार कर आप सुकून और इत्मीनान से बैठी हैं, मुझ पर ज़ाहिर करना चाहती हैं कि मेरी पजीराई ना करके आप अपनी औकात में इजाफ़ा कर लेंगी। तो माहम जा, ये आपकी भूल थी और है। इनके जुमले इसे बिच्छू के डंक की तरह लगे। चेहरे पे जो इत्मीनान नज़र आ रहा था यकल ही हवा हो गया। औकात में इजाफे से क्या मुराद है आपकी? ओसे से इसका चेहरा लाल भूखा हो गया। मैं एक पाक दामन लड़की थी और हूँ, इसने तफाखुर से एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। पाक दामन, आह पाक दामन, जिस लड़की के इतने दोस्त हों। मुँह संभाल कर बात कीजिए हसन जा। वो ताकुम से तेज़ लहजे में बोली जैसे इसकी शायरक पर किसी ने छुरी रख दी हो। यकल थी वो खड़ी हो गई। ओह, बहुत बुरा लगा आपको मेरा अंदाज़। उन्होंने टाई खोलकर बेड पर फेंकी, फिर कोट के बटन खोलते हुए कहने लगे, मगर मुझे नहीं लगता कि आपको बुरा लगा हो, क्योंकि पोज तो आप वाकई खूब कर लेती हैं। क्यों लगा बुरा आपको ये सब? अपने चाहने वालों के नाम खुद ही तो गिनवाने आई थी मुझे। मैं तो नहीं गया था आपके पास पूछने, हिसाब करने को कितने लोग आप पर थूक चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं। हसन जा गुस्से से कांप गई। चिल्लाओ मत, उन्होंने कोट बेड पर फेंकते हुए सख्ती से इसे हुक्म दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब नाटक करते हो? और अब शादी के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हारा डूब मरने को दिल नहीं चाहेगा? ये बात लोगों के मुंह से सुनकर वाकई हमजा हिस्ट्रिया की मरीज़ थी और शादी ही इसका वाहिद इलाज था। लानत भेजता हूँ मैं तुम जैसी लड़की पर जो अपनी गर्ज के आगे इतनी खुदगर्ज और अंधी हो जाती है कि वालिदैन की इज़्ज़त और मोहब्बत को भी फरामोश कर डालती है। एक रोज़ भी तरस नहीं आया तुम्हें अपने बाप पर, इनकी हालत पर? कैसी कैसी लड़की हो तुम? ना इंसानियत है तुम में, ना हया और ना ही ईमान। मैं कहती हूँ अगर आपने एक लफ्ज़ भी आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा भी कौन हो सकता है? वो बेड के किनारे सुकून से टिक गए और मोज़े उतारते हुए बोले, तुम जैसी आवारा बदचलन। हसन जा, आगे आगे कुछ नहीं बोलना। इसने उंगली उठाई। ज़ब्त की इंतहा थी। तनफ़ुस तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा था। इसे मालूम हो रहा था जैसे अभी दिमाग की रग फट जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वहाज हसन जैसा मर्द इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। और वो कितने सुकून से ये सब कह रहे थे। ना आवाज़ ऊंची हो रही थी और ना इसके जवाब देने पर सांसें बेहंगम। मैं अपनी तज़लील हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे आप? शर्म आनी चाहिए सब कहते हुए आपको। बीवी हूँ मैं आपकी, बीवी। वो तदहीक से मुस्कुराए। बड़ी खुशफहम हकीकत है ये आपके लिए। उन्होंने घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। आप जैसी लड़कियाँ सब कुछ बनाई जा सकती हैं मगर बीवी नहीं। आईने में बाल संवारते हुए बड़े सुकून से कहा गया। और इसका बस नहीं चला कि क्या कर डाले, इन लफ्ज़ों पर क्या कुछ कर दे।
اتنی بڑی گالی، اتنی تضحیک۔ اس کا جی چاہا ارد گرد کچھ پڑا ہو تو جان تک لے لے اس شخص کی جو لاپرواہی سے اس کی عزت تار تار کیے جا رہا تھا اتنی دیر سے بلا وجہ ہی۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو انکار کیوں نہیں کر دیا حسن جاں؟ ہمت نہیں تھی مجھ میں انکار کرنے کی۔ بڑا زور دے کر گھوم کر جواب دیا گیا، بقول آپ کے مجھے تو کوئی لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ بغاوت، سرکشی، بے حیائی کی مردانہ صفات تو آپ میں موجود ہیں۔ انتہا ہو گئی حسن جاں، میں کسی شجر نسب سے تعلق رکھتی ہوں، خوب جانتے ہیں آپ، اور یہ جو جھوٹی تہمتیں آپ مجھ پر لگا رہے ہیں اس سے آپ خود بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ سراسر بے بنیاد الزام ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کیا معلوم تم اپنی سابقہ زندگی میں کیا کچھ کرتی رہیں اور کس کے انتظار میں تم نے 4 ماہ تک ناٹک رچائے رکھا۔ بس کیجیے حسن جاں، خدا کا واسطہ، ورنہ کیا؟ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ بخوشی، انہوں نے مسکرا کر پورا کا پورا رخ اس کی طرف موڑا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ایب نارمل ہو اور ایب نارمل لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں ایب نارمل نہیں ہوں، وہ پوری قوت سے چلائی، مگر آواز اتنی پست تھی کہ بے بسی کے آنسوؤں میں رند گئی۔ شادی سے پہلے ہی روز تمہاری بیماری بھاگ گئی، یہی تکلیف تھی تمہاری۔ وہ تمسخر سے مسکرائے۔ آپ اتنی گھٹیا اور نیچ طبیعت کے مالک شخص ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم جیسی لڑکی میری شریک سفر ہوگی۔ ذرا بتاؤ، میرے آنے سے قبل ہی تم نے دلہناپی کا روپ سنگھار کیوں اتار دیا؟ کشش تو ان لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے نا، ان باتوں میں جو انچھوئی ہوں۔ بولو، جواب دو، ہے کوئی تمہارے پاس اس بات کا جواب؟ ہاں ہے، اور وہ یہ کہ مجھے نہ آپ سے اور نہ آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی کوئی انسیت ہے۔ جب میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں تو پھر کیوں میں اپنی کھوکھلی ذات آپ کے حوالے کروں؟ سمجھے آپ، میں محبت کا سنگم دل سے چاہتی ہوں، وجود سے نہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور یہی جواز تھا جو میں آپ کو بتانے آپ کے آفس میں آئی تھی، جسے آپ کے ذہن نے گالی بنا کر مجھے لوٹایا ہے۔ جب میرے سامنے تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو میں نے ہتھیار ڈال دیے، پاپا کے اصرار پر سر تسلیم خم کر دیا، صرف ایک سوچ کے حوالے سے کہ نکاح ایک اٹوٹ بندھن ہے اور نکاح کے وقت ہی خدا فریقین کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی تک ایسا محسوس نہیں کیا، اور جب تک میں ایسا محسوس نہیں کروں گی ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہیں گے، وہ قطعی انداز میں بولی۔ اس کی بات پر حسن جاں کا دماغ چکرا کر رہ گیا، تن بدن میں آگ کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں، گویا جہاں سے کھیل شروع ہوا تھا ابھی تک وہیں ہے۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ بہت خوب، کیا ڈرامائی اور فلمی سچویشن ہے آپ کے دل کی؟ تو سنیے ماہم جاں، جیسا آپ چاہ رہی ہیں ایسا تو شاید کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پیاسے کو پیاس لگتی ہے اور بھوکے کو کھانے کی طلب۔ پیٹ بھرا بندہ عالی شان سے عالی شان دسترخوان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ مٹھیاں بیچے کھڑی ضبط سے سنتی رہی۔ کس کی مجال ہوئی تھی آج تک اس کے سامنے اس قدر بکواس کرنے کی؟ اور وہ کہہ رہے تھے، پھر جب نکاح جیسی مبہم آز باقی تھی آپ کے لیے تو آپ نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ خاندان میں لڑکوں کی کمی تو نہیں تھی، اور پھر لوگ باہر بھی آپ کے نام کا کشکول لیے کھڑے تھے، آپ کے امیدواروں کی اتنی لمبی قطار کہ آپ صبح نکلتی منتخب کرنے کو تو رات کو ہی لوٹتی۔ پھر آپ نے میرے ہی حق میں ووٹ کیوں دیا؟ خاندان کا بے ضرر تھا شخص، بقول تمہارے پاگل بدھو احمق، اس لیے ووٹ دیا میرے حق میں کہ تمہارے ابو کی پردہ پوشی کر لوں گا۔ بکواس بند کریں، چلاؤ مت، یہ تمہاری بھول تھی، تم جیسی لڑکیاں تو مفت بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ نکاح کا تکلف تو ناحق خواری ہے اور کچھ بھی نہیں، انہوں نے دانت پیس کر کہا، اور ویسے بھی آپ کے اور میرے دل میں ایک دوسرے کے لیے جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کہا تھا کہ میں انکار کر دوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے بھی کہ میں والدین کے حکم کی سرکوبی نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ مجھے خاندان میں سرخرو ہونے کا مزید موقع مل رہا تھا، ایک پاگل لڑکی سے شادی کر کے میری توقیر میں اضافہ ہو رہا تھا، تو پھر میں کیوں کر انکار کرتا؟ میرے فعل نے تو خاندان میں ایسے اثار کی مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اتنا خود پسند شخص، وہ آنکھیں پھاڑے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ تو آپ نے مجھ سے صرف اس لیے شادی کی ہے کہ لوگ آپ پر فخر کریں؟ تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہاری محبت میں مر رہا تھا، یا اس قطار میں شامل تھا جو صبح شام تمہارے امیدواروں کی تمہارے گھر کے آگے لگتی تھی، راشن بانٹنے والے ڈبوں کی طرح؟ ہاں بولو، جتنا طنز کر سکتے ہو کر لو، یہ فیصلہ اتنا غلط ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ملال سے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ میری خواہش تو پوری ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے، مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ وہ منقوں کی طرح انہیں دیکھے جا رہی تھی، اور وہ یہ کہ تم جیسی عورت میری بیوی ہو۔ دل نہیں مان رہا
نہیں، دل نہیں مان رہا۔ بیوی تو بہت عظیم ہوتی ہے، تم جیسی تو مجھے بہت مل سکتی ہیں، پھر میں تمہیں کیوں بیوی بنا کر رکھوں، کیوں اپنی ہی نظروں میں گروں؟ اس لیے میں نے طلاق کے کاغذات نکاح سے پہلے ہی بنوا لیے تھے، اور پھر فوراً بعد ہی تمہارے حق سے دستبردار ہو گیا۔ کیا؟ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ سچ تھا؟ وہ آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تم اتنی دیر سے خود کو بار بار میری بیوی کہہ رہی ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں۔ وحاج حسن دوسرے کمرے میں گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پلٹے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ شرعاً قانوناً ہر لحاظ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پر حق ختم کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز تم مجھ سے لینے کی حقدار ہو، اور وہ ہے حق مہر۔ یہ لو اپنا حق مہر۔ انہوں نے دوسرا لفافہ بھی اس کے آگے پھینک دیا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اعصاب جیسے شل ہو گئے ہوں، لیکن پھر اسے جیسے یقین آ گیا، وحاج حسن جیسا خاندانی مرد یہ قدم اٹھائے گا۔ اسے امید نہ تھی۔ ہاں، مگر یہ سب اگر اب نہ ہوتا تو کچھ روز بعد ہو جاتا۔ شاید اس کی طرف سے ہی خلع کی درخواست عدالت میں پہنچ جاتی۔ اتنا شکی، بد مزاج، کن ذہن، اجڑ قسم کا مرد کیسے گزارا ہوتا؟ زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی۔ لیکن وہ ایک عزت دار خاندان کی عزت دار بیٹی تھی۔ کتنی بڑی قیامت تھی اس کے لیے کہ شادی کی پہلی رات ہی طلاق یافتہ ہو گئی۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کا شوہر اس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کتنی بے بس ہو جاتی ہے عورت اس لمحے۔ کوئی بھی تجویز نہیں اس قیامت کو روکنے کی، کوئی بھی سد باب نہیں۔ اتنا مضبوط رشتہ پل بھر میں 3 لفظوں سے اس طرح ٹوٹ جاتا ہے جیسے کچا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ نکاح کے وقت جب تک دونوں فریقین کی طرف سے اقرار نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، پھر طلاق کا حق صرف ایک ہی فریق کو کیوں؟ نکاح کے وقت عورت کی خاموشی بھی اقرار بن جاتی ہے، اور طلاق کے وقت وہ جتنا بھی چیخ کر انکار کر دے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیسا رشتہ تھا یہ، اور کیسا انصاف تھا! جو اتنی تعلیم یافتہ تھی، دولت مند باپ کی بیٹی تھی، خود سر تھی، خود اعتماد تھی، بے باک تھی، وہ بھی کچھ نہ کر سکی اس لمحے، جو اتنی بے دردی سے رد کر دی گئی تھی۔ مرد کا ایک یہی تو اختیار عورت کے تمام حوصلے پست کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر یہ جو اختیار استعمال کر لیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا، نہ بلندی اور نہ ہی پستی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ریت کی مانند ہوا میں بکھر گیا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، پھر ایسا لگا جیسے یکدم حواس میں آ گئی ہو۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ آگے کیا ہوگا، اور کہاں ہے وہ، کہاں ہے، اسے کیا کرنا ہے، وہ سب کو کیا بتائے گی؟ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ انہوں نے طلاق نامہ اس کے سامنے سے اٹھایا، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور اسے چنگاری دکھا دی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کاش کہ وہ سوچ سکتی کہ بعد میں کیا ہوگا۔ تو یہ وہ ثبوت جسے عورت چھپاتی ہے، یہ داغ جسے پیشانی پر لگوانا نہیں چاہتی، کبھی بھی جلنے نہ دیتی، یہ تذلیل کا داغ سنبھال کر رکھتی، لیکن شاید اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ تو حواس میں جب آئی جب طلاق نامہ جل بجھ کر راکھ ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ذرے سمیٹے، پانی کے بھرے ہوئے جگ میں ڈال دیے۔ سارا پانی سیاہ ہو گیا، اس کی تقدیر کی طرح۔ اتنے بزدل ہو حسن جاں کہ اپنے ہی فیصلے کو مٹا رہے ہو۔ سورج کے آگے ہتھیلی کر دینے سے اندھیرا نہیں ہو جاتا۔ شاید آپ نے سوچا نہیں، برملا کہیے کہ آپ نے مجھے طلاق دی ہے۔ ہچکچانے کی ضرورت کیا ہے؟ شکستہ سا لہجہ تھا اور انداز میں بے پناہ تھکن تھی۔ پھر دردیدہ نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا کیا آپ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اگر اب یہ نہ ہوتا تو بعد میں ضرور ہو جاتا۔ یک انداز اتنا مضبوط اور خود سر ہو گیا تھا کہ وہ دیکھتے رہے۔ بڑی نفرت سے حق مہر کی رقم کا لفافہ اٹھایا اور ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ لیجئے، میں نے آپ کو خیرات دی، میں ان چند سکوں کی محتاج نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ ہاں، مگر جو آپ نے 4 گھنٹے قبل اپنی عزت کا پرچم لگایا تھا، مجھ پاگل سے شادی کر کے اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا؟ اتنی حقارت تھی اس کے انداز میں کہ مقابل ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ سکون سے مسکرائے۔ ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں کیا تھا، وہ ٹھٹک گئے۔ وہ اب ہنسے جا رہے تھے۔ وہ جو سمجھتی تھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی دماغی حالت پر شبہ کرنے لگی۔ وہ بڑی فتح مندی سے اس کی طرف بڑھے اور اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، وہ قطعی انداز میں نفرت سے بولی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ وہ لگ ہی نہیں رہے تھے کہ حسن جاں ہیں۔ احساسات چہروں کو اتنا بدل دیتے ہیں، اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہارے لیے نامحرم کیسے ہو گیا؟ ہمارا نکاح ہوا ہے جان من 4 گھنٹے پہلے۔
بکواس بند کریں، مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ نفرت سے چلائی۔ دماغ خراب میرا؟ ہاں ہاں ہاں، پاگل تو تم ہو مہمجا تم۔ اس نے غیر یقینی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سوچ جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ لہجے کی کپکپاہٹ دباتے ہوئے بولی۔ یہی سمجھ لو، وہ سکون سے مسکرائے۔ آپ جیسا کمینہ شخص میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ وہ نفرت سے پھنکاری اور باہر جانے لگی۔ تو اب دیکھ لو، تم نے دیکھا ہی کیا ہے ماں سوائے اس حسن کے؟ انہوں نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یا وحشت! وہ چکرا کر رہ گئی۔ شرم کیجیے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ مرد اتنا گر سکتا ہے؟ مت دکھائیے یہ روپ مجھے۔ وہ پیچھے ہٹی۔ گری ہوئی عورتوں کے ساتھ گرے ہوئے مرد ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ سکون سے آگے بڑھے۔ میں کہتی ہوں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، میں کہتی ہوں مجھے ہاتھ مت لگانا، میں شور مچاؤں گی۔ اس کے انداز میں تحکم تھا مگر آواز میں واضح لرزش موجود تھی۔ آنکھیں چوکنا تھی مگر وحشت سے۔ مچاؤ شور؟ سب جانتے ہیں تم ایب نارمل ہو۔ امید ہے سب کو کہ اس قسم کی آوازیں کمرے سے باہر آئیں گی، اس لیے کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ پاگل چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ آواز خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں طلاق دی؟ اس نے چونک کر جگ کی طرف دیکھا۔ کاغذ کے ذرے پانی پر تیر رہے تھے۔ طلاق نامہ جلانے کی وجہ اب اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ اس نے انگلی سے بدقت تمام جگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ثبوت ہے۔ وہ لاپرواہی سے ہنسے، پھر اسے بازو سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے جگ اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باتھ روم میں لے گئے اور سارا پانی فلش میں انڈیل دیا، پھر تیزی سے باہر نکلے۔ ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس؟ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ خدا کے خوف سے ڈریے وحاج حسن، خدا کا قہر سے ڈریے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بے بسی سے آنسو روا تھے۔ ایسا خوف، ایسی کپکپی، ایسی گھبراہٹ اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ میں اپنی جان دے دوں گی، شور مچاؤں گی، مجھے لاوارث اور بے بس مت سمجھنا۔ یہ جو فعل آپ نے کیا ہے اس کا گواہ میرا خدا ہے، میرا دل ہے۔ میں سب کو بتاؤں گی، اپنے پاپا کو بتاؤں گی۔ ایک عورت اس معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں اپنے پاپا کو سچ سچ بتا دوں گی۔ ہاں میں نے ڈھونگ رچایا تھا، لیکن آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ میں عدالت میں لے جاؤں گی آپ کو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ خود اقرار کریں گے کہ آپ خود میرے حق سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ میں معمولی لڑکی نہیں ہوں، بے بس و مجبور نہیں ہوں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کے قریب آئی، سختی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری باتوں کا کون یقین کرے گا؟ جب تم اتنا بڑا ڈھونگ رچا سکتی ہو تو یہاں بھی جھوٹ بول سکتی ہو۔ خدا جانتا ہے، مگر خدا شاہد دینے کے لیے ولی تو نہیں بھیجے گا۔ لوگوں کو تم بتاؤ گی تو تم پر افسوس کریں گے، پیچھے بیٹھ کر ہنسیں گے۔ انہیں یقین ہے کہ تم پاگل ہو، اور یہ یقین تم نے خود دلایا ہے، اور جب تک تم عدالت میں جاؤ گی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ پھر اب عدالت ثبوت مانگے گی۔ ثبوت ہے نہیں۔ میں اگر جھوٹ پر قائم رہوں تو بھی میری فتح ہے کہ تمہاری دیوانگی کے سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہیں۔ عدالت تو کیا، خاندان والے بھی اس بات کا یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میرا سابقہ کردار فرشتوں جیسا تھا اور ہے۔ ہاں البتہ تم سے سب کو ایسی احمقانہ گفتگو کی توقع یقیناً ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر مسکرائے۔ اور اگر میں سچ عیاں کر دوں تو پھر ماہم جا تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، حتیٰ کہ خود اپنی بھی نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس لیے کہ تم جیسی عورتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں عزت دی جائے۔ وہ بے رحمی سے بولے۔ نہیں حسن جان، نہیں، میں زندگی میں اس سے قبل کبھی بے بس نہیں ہوئی۔ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، کبھی کسی کے پاؤں نہیں پکڑے۔ میں تم سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، خدا کے واسطے میں بہت بری ہوں، آپ تو فرشتوں جیسے ہیں۔ لیکن اس کی تمام التجائے، آہ و بکا، صدقیاں سب بے سود تھیں، کیونکہ اس وقت وہاں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ شیطان تھا۔ رات بھر وہ اتنا روئی تھی کہ اب آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ کیسی رات تھی یہ! ایک ہولناک، اتنی ہولناک، اتنی قیامت خیز کہ اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی اور وہ بے بس و مجبور کچھ بھی نہ کر سکی۔ کاش یہ بھیانک سپنا ہوتا، لیکن نہیں، وہ تو زندہ حقیقت تھی۔ ایسا ڈاکہ پڑا تھا اس کی عزت پر کہ لٹ جانے کا ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی مقام نہیں رہا تھا اس کا۔ خود اپنی ہی نظروں میں اپنے رب سے رو رو کر اتنی معافی مانگی تھی کہ اب تو لب بھی دعا کے لیے ہلنا بھول گئے تھے۔ دستے دعا میں اثر تھا، نہ التجاؤں سے فائدہ۔ کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، کچھ بھی۔ اس کا دل، ذہن بالکل خالی تھا، آنکھیں ویران۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سکتہ کی حالت میں ہو۔ وحاج حسن کب کمرے سے گئے، کون کون کمرے میں آیا، کیا کچھ ہوا؟ اس سے کھلی آنکھوں
اسے کھلی آنکھیں، نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ سنائی۔ وہ ایک ایک کو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر سمجھنا جیسے اس کے بس میں نہ تھا۔ سب اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے وہ کوئی کانچ کا نازک قیمتی انمول کھلونا ہو۔ سب جانتے تھے کہ وہ اب نارمل ہے، اور پھر اس کا انداز، بالکل ہونق چہرہ، خالی خالی نگاہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے تھے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہی ہے۔ ورنہ ہر لڑکی کی زندگی کی یہ صبح تو بڑی یادگار، بڑی انمول ہوتی ہے۔ شرماتی، لجاتی، جھیپی جھیپی، بات بات پر سمٹ جانے والی، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی کہ آنکھوں سے دل کا حال عیاں نہ ہو جائے، ایسی کھلی ہوئی جیسے باہر کا تازہ پھول ہو، کوئی قوس قزح کا رنگ، لیکن وہ تو کوئی اجڑا ہوا چمن لگ رہی تھی۔ کسی کو کیا معلوم تھا وہ کیسی قیامت سے گزری ہے۔ وہ پاگل نہیں تھی، مگر پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بن نہیں رہی تھی بلکہ لگ رہی تھی۔ خواتین اور لڑکیاں کمرے میں بھری ہوئی تھیں۔ بچے اس شوق و اشتیاق سے اب بھی اسی طرح دیکھ رہے تھے جیسے کل دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں کچھ چھیڑ چھاڑ کرتیں تو بڑی خواتین آنکھوں سے منع کر دیتیں، گویا منع کر رہی ہوں کہ وہ اپنے حواس میں کب ہے۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس سے پوچھتی کہ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو، ہمیں بتاؤ بھلا کوئی کیوں پوچھتا۔ سب کے سامنے اس کا انداز 4 ماہ سے یہی چل رہا تھا۔ کوئی خاص تبدیلی آتی تو کوئی اس کی بات پر غور کرتا۔ ارے بھائی یہ کیا، دلہن اتنی اداس بیٹھی ہے؟ اعظم چاچا کی دلہن مہتاب، جو خاندان کی چھوٹی بہو تھی، نے پوچھا۔ بڑی شوخ و چنچل طبیعت کی مالک تھی، انہوں نے کمرے میں آتے ہی ہلچل مچا ڈالی۔ ان کے آنے سے لڑکیوں کو بھی شے مل گئی۔ کمرے کا سکون یکجلدی ایسا ٹوٹا جیسے کسی نے جھیل میں کنکر مار دیا ہو۔ ادھر ادھر سے چٹکلے برسنا شروع ہو گئے اور وہ بس دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو تو کیسی معصوم گڑیا لگ رہی ہے ہماری ماہم، روپ بھی تو کتنا آیا ہے۔ کیا ان سب کو اس کی پیشانی پر گناہ کا داغ نظر نہیں آ رہے؟ ماہم جاں آخر دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ حسن جاں کے لفظ سماعتوں میں بازگشت کرنے لگے۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں جھکا لیں۔ کسی نے آنکھیں پڑھ لیں تو وہ منہ چھپانے کی بھی قابل نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، ہم تو تمہاری چچی ہی ہیں، شرمانے کی کیا بات ہم سے؟ ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں دولہا میاں کیسے لگے؟ پسند بھی آئے یا بس گزارا ہی کیا؟ چچی خوب اپنے موڈ میں تھی۔ تائی جان اور بوا جی پہلو بدل کر ان کی محفل سے اٹھ گئیں۔ البتہ منجلی دونوں چچیاں خوب محظوظ ہو رہی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد مہتاب چچی کو تو اور بھی موقع مل گیا۔ بھائی وہاج کو تو بلاؤ، ہے کہاں؟ وہ دلہن تو ہم سے بول ہی نہیں رہی۔ ماہم ہنوس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہاج بھی اتنا ہی شرمیلا ہے اور تم بھی اتنا شرما رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے ساری رات ایک دوسرے سے شرماتے ہوئے گزر گئی ہوگی۔ ساجدہ چچی کی بات پر بڑا بے باک کہکا پڑا۔ واللہ پناہ یہ عالم ہے لڑکیوں کے ہنسنے کا، اور شادی کے بعد ہنساؤ بھی تو نہیں ہنستی۔ فراج، اسد، زبیر وغیرہ بھی اسی کمرے میں آ گئے۔ پہلے لڑکیوں کو ہنسنے پر ٹوکا، پھر ماہم کو خاموش بیٹھا دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ تم لوگ دلہن کے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ سمیہ اور رابعہ کو ناگوار گزرا۔ دن میں ہی آئے ہیں، رات میں تو نہیں۔ اسد کا جواب تیار تھا، وہ دونوں ہی جھینپ گئی۔ لڑکے دل کھول کر ہنسے۔ ارے بھائی وہاج کو تو بلاؤ، کہاں رہ گیا وہ؟ مہتاب چچی کو پھر یاد آیا۔ ایسا چھپتا پھر رہا ہے جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ بڑی چاچی دلار سے بولیں۔ کہنے کا مقصد لڑکوں کو ذرا حیا دلانا تھا، لیکن وہ کہاں جھجکنے والے تھے۔ اب تو یہ وہاج بھائی کو ہی علم ہوگا کہ انہوں نے جرم کیا ہے یا ثواب۔ فراج گردن گھماتے ہوئے بولا تو ایک بے ہنگم کہکا پھر پڑا۔ ساجدہ چچی نے مارنے کے لیے جوتی اٹھا لی۔ ان کا یہی انداز تھا، ہنس بھی لیتی، پھر ٹوکنے کے لیے کبھی آنکھیں نکالتی، کبھی جوتی کی طرف ہاتھ بڑھا لیتی۔ پھر پوچھتی ہوں تجھے ابھی؟ فراج کے جملہ ان کے دماغ پر ہتھوڑے بن کر برسنے لگا، جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے سب کو علم و سب ہی جانتے ہیں۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ سب ہنسنے کھیلنے میں مگن تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اکیلی ہے۔ اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا حادثہ وہ تنہا کیسے سہہ پائے گی؟ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ برہنہ سرے بازار کھڑی ہے، کیسے چھپائے خود کو، کہاں جائے؟ چل جا کر وہاج کو بلا لا، ساجدہ چچی نے فراج کو گھور کر کہا۔ اعظم چچا کو مہم پر بھیجا ہوا ہے دلہا کی دریافت کے لیے، اور ان کے بعد یہ تیسرا وفد جا چکا ہے، مگر آخر اطلاع آنے تک خبر یہ ہے کہ دلہا بھائی ابھی دریافت نہیں ہوئے۔ وہ سکون سے کہہ کر بیٹھ گیا، اور دوسرے ہی لمحے اعظم چچا وہاج کو بازور بازو کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ بھائی ان موصوف کو کوئی دلہا نہیں کہہ سکتا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بولے۔ بھائی
السلام علیکم۔ خواتین کو دیکھ کر وحاج ٹھٹکے، پھر مؤدب ہو کر سلام کیا۔ سلام کا جواب شاید ہی کسی نے دیا ہو۔ سب ان کی حالت پہ ہنس دیے۔ شکن آلود لباس، بکھرے بکھرے بال، خمار سے لبریز آنکھیں، بہکی بہکی چال، بڑے قابل رحم لگ رہے ہو۔ اعظم چچا نے انہیں صوفے پر پٹکا، پھر سانسیں ہموار کرتے ہوئے بولے، سارے گھر میں جناب کو تلاش کیا اور ملے کہاں سے؟ پوچھو کہاں سے؟ کورس میں پوچھا گیا۔ اسٹور سے، اعظم چچا نے بتایا۔ اسٹور میں چٹائی پر لحاف میں لپٹے پڑے تھے اور بچے ان پر کھیل رہے تھے جیسے شیر پر چوہا کھیلتا تھا۔ اسد نے اعظم چچا کی مبالغہ آرائی کو بڑھایا۔ وحاج ان کی بات پر جھینپ گئے اور چہرہ جھکا کر آنکھیں مسلنے لگے۔ اتنی نیند تو میاں ہمیں بھی نہیں چڑھی تھی اور لگتا ہے تم پر کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ اعظم چچا نے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے سٹپٹا کر پہلو بدل لیا۔ دائیں بائیں بیٹھے لڑکوں نے بغور سنا اور جی بھر کر محظوظ ہوئے۔ ایسا بندہ جو بڑا محتاط رہتا ہو، کبھی بے تکلف نہ ہوتا ہو، جب لوگوں کے چنگل میں پھنستا ہے تو بس پہلو ہی بدلتا ہے اور کچھ نہیں، زبیر نے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ بھی بس مسکرا کر رہ گئے۔ آپ موصوف جو سوتے پھر رہے ہیں، کیا دلہن نے ناشتہ نہیں کرنا؟ وہ بیچاری کب سے بیٹھی ہے، منہ ہاتھ دھو آؤ، سمیہ ناشتہ لے کر آ رہی ہے۔ مہتاب چچی کی بات پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ انہیں آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کرایا؟ 11:30 ہو رہے ہیں۔ ان کی بات پر بے اختیار کہکا پڑا۔ لوگوں کے ہنسنے پر انہیں اپنی حماقت کا احساس بری طرح ہوا۔ دلہا دلہن اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی مریض کے کھانے میں دیر ہو جائے تو فکر مند ہو جاتے ہیں، چچی نے ازراہ مذاق کہا تھا۔ دلہن دلہا اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کسی مریض کے کھانے میں دیر ہو جائے تو فکر مند ہو جاتے ہیں، چچی نے ازراہ مذاق کہا تھا، لیکن ماہم کو لگا جیسے واقعی سے مریض سمجھا جا رہا ہے۔ وراج حسن کا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تیزی سے اٹھے اور باتھ روم میں چلے گئے۔ اچھا بھئی لڑکو، تم ایسا کرو، باہر جاؤ، ہم ذرا دلہن کو تیار کر لیں۔ مہتاب چاچی نے سب کو باہر نکالا۔ ہم بھی باہر جائیں؟ اعظم چاچا تساہل سے بیٹھے تھے، کان کھجاتے ہوئے بولے، کیا آپ مردوں میں شامل نہیں؟ زبیر نے دروازے میں گردن ڈالتے ہوئے پوچھا۔ لا حول ولا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئے اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہی لڑکیاں اس جملے پر محظوظ ہو سکی تھیں۔ رابعہ اور عظمیٰ نے ماہم کے بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنایا، پھر ہلکا ہلکا مناسب میک اپ کیا اور دوپٹے کو بڑی نفاست سے اس کے سراپے پر اڑا دیا۔ زیور وغیرہ بعد میں پہنا لیں گے، چچی نے منع کر دیا۔ وحاج بھائی جلدی آ جائیے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سمیہ نے کمرے میں آتے ہی آواز لگائی۔ مردانے سے پیغام آیا کہ اگر دلہن تیار ہو گئی ہوں تو اجازت دے دیجیے کمرے میں آنے کی، کیونکہ دانش اور منصور تصویر بنانے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ بے چینی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رات بھی امی حضور نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ جویری نے آ کر بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو، چچی ساجدہ اور مہتاب نے کہا۔ وہ سب بوتل کی جن کی طرح حاضر ہو گئے۔ وحاج باتھ روم سے آستینوں کے بٹن بند کرتے ہوئے نکلے۔ لیجیے، دلہا آ گیا۔ ویسے تو بہت ہی میلے کچیلے لگ رہے تھے، لیکن دلہن کے پہلو میں بیٹھا دیجیے، ہو سکتا ہے کچھ رونق آ جائے۔ وہ جو وحاج کے سامنے سے کترا کر گزر جاتے تھے، اب انہیں بھی زبان لگ گئی تھی، بلکہ انہیں بھی چھیڑنا آ گیا تھا۔ ایسے ہی ہلکے پھلکے انداز میں جملہ بازی ہو رہی تھی۔ ساجدہ اور مہتاب نے پہلے ماہم کو صوفے پر بٹھایا۔ سمیہ جلدی جلدی ناشتہ سینٹرل ٹیبل پر سجانے لگی۔ منصور نے فلش آن کر دیا۔ تصویر اس طرح لینا کہ ناشتہ اور برتن بھی آئیں۔ وہ اترا کر بولی، ماشاءاللہ، خواتین کا بھی جواب نہیں، اپنی سلیقہ شعری کا علم کہیں بھی گرنے نہیں دیتی۔ کمرے کا ماحول بہت خوشگوار اور ہلکا پھلکا تھا۔ پھر انہوں نے وحاج کو ماہم کے قریب بٹھا دیا۔ ان کے قریب بیٹھتے ہی وہ جیسے حواس میں آ گئی۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا چلا گیا۔ ایسا لگا جیسے اب وہ جاگی ہے۔ اپنی پامالی کا احساس پوری طرح سے رگ و پے میں سرایت کر چلا۔ وہ کیوں چپ رہے، سب کو بتا دے گی، یہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، درندہ ہے، شیطان ہے۔ وہ ایک لمحے بھی یہاں نہیں رہ سکتی اور وہ یہ پردہ چاک کر دے گی۔ ارے بھائی ذرا قریب ہو کر بیٹھو، تمہارے انداز نشست سے یوں لگ رہا ہے جیسے تم دونوں علیحدہ علیحدہ سمتوں میں پرواز کرنے والے ہو۔ چچی نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کرنا چاہا، لیکن اس نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں یہ میرے، وہ وحشت سے چلائی۔ سب ہکا بکا رہ گئے، جیسے اسٹاپ کر دیے گئے ہوں۔ بھول ہے یہ آپ لوگوں کی، میں بالکل ٹھیک ہوں، پاگل نہیں ہوں میں، اور یہ آدمی انسان نہیں ہے۔ جانے وہ آگے کیا کہنا چاہتی تھی کہ چچی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی اشارتاً لڑکوں کو باہر جانے کا بھی کہہ دیا۔ وحاج سر جھکائے بیٹھے رہے۔ سمیہ بھاگ کر جلدی سے امی کو بلا لائی۔ ان کے ہمراہ دوسری خواتین بھی آ گئیں۔ آپ میری بات کا یقین کیجیے،
یہ میرے کچھ نہیں لگتے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ بے بسی سے روتے روتے چچی کی باہوں میں مچل گئی۔ سب کو ماہم کی ذہنی حالت پر بے پناہ ترس آ رہا تھا اور وحاج حسن بیٹھے ہوئے الگ قابل رحم لگ رہے تھے۔ اے میری بچی کو کیا ہوا؟ تائی جان نے اسے آغوش میں بھر لیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ملتجی نگاہوں سے سب کو دیکھا، پھر سر جھکا درندے نما انسان کو دیکھ کر زخمی شیرنی بن گئی۔ یہ انسان نہیں ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی دوسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔